बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मलूक की किताब उसका 22 बाप। मैं का याहू और झूठे नबी। और 3 साल गुजर गए, उनमें अराम और इसराइल के दरमियान लड़ाई ना हुई। जब तीसरा साल हुआ, यहूदा का बादशाह यहोशापात इसराइल के बादशाह के पास गया और इसराइल के बादशाह ने अपने खादमों से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि रामोत जलाद हमारा ही है और हम उसे अराम के बादशाह के हाथ से लेने में गफलत कर रहे हैं। और उसने यहोशापात से कहा, क्या तू लड़ाई करने के लिए मेरे साथ रामोत जलाद को चलेगा? तो यहोशापात ने इसराइल के बादशाह से कहा, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। मेरे लोग तेरे लोग और मेरे घोड़े तेरे घोड़े हैं। और यहोशापात ने इसराइल के बादशाह से कहा कि हम आज खुदावंद का कलाम दरियाफ्त कर। तो इसराइल के बादशाह ने नबियों को, जो तकरीबन 400 आदमी थे, जमा किया और उनसे कहा, क्या मैं लड़ाई के लिए रामोत जलाद को जाऊं या रुका रहूं? उन्होंने कहा, जा, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के हाथ में दे देगा। तब यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ खुदावंद का कोई और नबी है कि हम उसकी मार्फत दरियाफ्त करें? तो इसराइल के बादशाह ने यहोशापात से कहा, अभी एक आदमी बाकी है जिसके जरिया हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि वो मेरी बाबत नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेश खबरी करता है। वो मैं का याहू बिन रमला है। तो यहोशापात ने कहा कि बादशाह ऐसा ना कहे। तब इसराइल के बादशाह ने एक ख्वाजा सराह को बुलवा कर कहा कि मैं का याहू बिन यमला को मेरे पास ला। और इसराइल का बादशाह और यहूदा का बादशाह यहोशापात एक खलियान में सामरा के फाटक के मदाखल के पास अपने लिबास पहने हुए अपने तख्तों पर बैठे हुए थे। और सब नबी उनके सामने पेशनगोई कर रहे थे। और सदकिया बिन कनैना ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इनके साथ तू अरामियों को धकेल देगा जब तक कि वो फना ना हो जाए। और तमाम अंबिया ऐसी ही पेशनगोई करके कहते थे कि रामोत जलाद पर चढ़ाई कर और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के हाथ में दे देगा। और उसका सद ने जवाब जो मैं का याहू को बुलाने गया उसे खिताब करके कहा कि अंबिया एक ही मुंह से बादशाह के लिए अच्छी बात कह रहे हैं, सो तेरा कलाम भी उनमें से एक के कलाम की मानद हो और तू अच्छी बात कहना। मैं का याहू ने कहा, जिंदा खुदावंद की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे कहेगा मैं वही कहूँगा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह ने उससे कहा, है मैं का याहू, क्या हम लड़ाई के लिए रामोत जलाद को जाएं या रुके रहें? उसने कहा, जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के हाथ में कर देगा। तब बादशाह ने उससे कहा कि कितनी मर्तबा मैं तुझे हलफ दूं कि खुदावंद के नाम से मुझसे और कुछ ना कह सिवाय इसके जो सच है। उसने कहा, मैंने तमाम इसराइल को इन भेड़ों की तरह, जिनका कोई चुपान ना हो, पहाड़ों पर पुरगंदा देखा। और खुदावंद ने कहा कि उनका कोई मालक नहीं, सो उनमें से हर एक अपने घर को सलामती से लौट जाए। तब इसराइल के बादशाह ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा
کہ وہ میرے لیے نیکی کی پیشن گوئی نہیں بلکہ بدی کی کرے گا۔ تو میکایاہو نے کہا، خداوند کا کلام سن۔ میں نے خداوند کو اس کے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور سارا آسمانی لشکر اس کے دائیں ہاتھ اور اس کے بائیں کھڑا تھا۔ اور خداوند نے کہا کہ اہیاب کو کون بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رموت جلاد میں گھیرے؟ تو کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ تب ایک روح نکلی اور خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اسے بہکاؤں گی۔ تو خداوند نے اس سے کہا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں روانہ ہوں گی اور اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹی روح بنوں گی۔ تو خداوند نے کہا، تو اسے بہکائے گی اور غالب آئے گی۔ پس روانہ ہو اور ایسا ہی کر۔ اور اب خداوند نے تیرے ان سب نبیوں کے منہ میں جھوٹی روح ڈالی ہے، اور خداوند نے تیرے خلاف بدی کا حکم دیا ہے۔ تب صدقیہ بن کنعانہ نزدیک آیا اور میکایاہو کی گال پر تھپڑ مارا اور کہا، کدھر سے؟ خداوند کی روح نے میرے پاس سے گزر کر تیرے ساتھ بات کی۔ میکایاہو نے کہا، تو اس روز دیکھے گا جب تو در بدر چھپنے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے کہا کہ میکا کو پکڑ لو اور اسے شہر کے ناظم امون اور یواش شہزادے کے سپرد کر دو، اور کہو، بادشاہ نے یوں حکم دیا ہے کہ اسے قید خانے میں رکھو اور اسے دکھ کی روٹی، خوراک اور تنگی کا پانی دو، جب تک کہ میں سلامتی سے واپس نہ آ جاؤں۔ تب میکایاہو نے کہا، اگر تو سلامتی سے واپس آئے تو خداوند نے میری معرفت کچھ نہیں کہا۔ پھر اسرائیل کے بادشاہ اور یہودا کے بادشاہ یہوشافاط نے رموت جلاد پر چڑھائی کی۔ تو اسرائیل کے بادشاہ نے یہوشافاط سے کہا، میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاتا ہوں، لیکن تو اپنا ہی لباس پہنے رہ۔ تب اسرائیل کے بادشاہ نے بھیس بدلا اور لڑائی میں گیا۔ اور ارام کے بادشاہ نے اپنی گاڑیوں کے 32 رئیسوں کو حکم دیا اور کہا کہ تم کس چھوٹے یا بڑے سے مت جنگ کرو، مگر صرف شاہ اسرائیل سے۔ جب گاڑیوں کے سرداروں نے یہوشافاط کو دیکھا تو انہوں نے گمان کیا کہ بے شک یہی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ تو وہ اس کی طرف پھرے کہ اس سے لڑائی کریں۔ تب یہوشافاط چلایا۔ جب گاڑیوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ نہیں تو اس کی طرف سے لوٹ گئے، اور ایک آدمی نے بے مقصد کمان کھینچ کر تیر چلایا تو وہ بادشاہ اسرائیل کے جوشن کے بندنوں کے درمیان جا لگا۔ تو اس نے اپنے گاڑی چلانے والے سے کہا، اپنا ہاتھ گھما اور مجھے لشکر سے باہر لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا۔ اور اس روز بڑی شدت کی لڑائی ہوئی، اور بادشاہ اپنی گاڑی میں ارام کے مقابل ٹھہرا رہا اور شام کو مار گیا، اور خون زخم میں سے گاڑی کے اندر تک بہہ گیا۔ اور سورج کے غروب کے وقت لشکر میں منادی کی گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر کو اور ہر ایک شخص اپنے ملک کو چلا جائے۔ اور بادشاہ مر گیا اور سامرا میں لایا گیا، اور بادشاہ سامرا میں دفن کیا گیا، اور اس کی گاڑی سامرا کے تالاب میں دھوئی گئی۔ تو کتوں نے اس کا خون چاٹا اور اس کے ہتھیار بھی دھوئے گئے، خداوند کے کلام کے مطابق جیسا اس نے فرمایا تھا۔ اور اہیاب کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا، اور تمام شہر جو اس نے تعمیر کیے، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور اہیاب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا
عزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یوشافاط یہودا کا بادشاہ اور اسرائیل کے بادشاہ اہیاب کے چوتھے برس میں یوشافاط بن آسا یہودا کا بادشاہ ہوا۔ اور جس وقت یوشافاط بادشاہ ہوا وہ 32 برس کی عمر کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس بادشاہی کی، اور اس کی ماں کا نام عزوبہ بنیت شلیحی تھا، اور وہ اپنے باپ آسا کی تمام راہوں پر چلا، اور اس نے تجاویز نہ کیا، اور جو کچھ خداوند کی نگاہ میں راست تھا وہی کیا۔ لیکن اونچی جگہ ڈھائی نہ گئیں، اور لوگ اونچی جگہوں پر ذبیحے گزارتے اور خوشبوئیں جلاتے رہے، اور یوشافاط کی اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ صلح رہی۔ اور یوشافاط کا باقی احوال اور اس کی بہادری جو اس نے دکھائی اور اس کی لڑائیاں، کیا یہ یہودا کے بادشاہ کی تواریخ کی کتاب میں درج نہیں؟ اور اس نے مظلوموں کو جو اس کے باپ آسا کے دنوں میں باقی رہ گئے تھے ملک سے نکال دیا، اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا مگر ایک نیب بادشاہی کرتا تھا۔ اور یوشافاط نے سمندر پر جنگی جہاز بنوائے تاکہ وہ افیر میں جا کر سونا لے آئے، لیکن وہ نہ گئے کیونکہ جہاز اسیون جابر میں ٹوٹ گئے۔ تب احیزیہ بن اہیاب نے یوشافاط سے کہا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ میرے غلاموں کو بھی جہازوں میں جانے دے، مگر یوشافاط نے انکار کیا، اور یوشافاط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا یورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ احیزیہ اسرائیل کا بادشاہ۔ اور یہودا کے بادشاہ یوشافاط کے 70ویں برس میں احیزیہ بن اہیاب سامرا میں اسرائیل پر بادشاہ ہوا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور یربعام بن نبات کی راہ پر چلا، جس نے اسرائیل سے بدی کروائی تھی، اور اس سب کے موافق جو اس کے باپ نے کیا۔ اس نے بال کی پرستش کی اور اسے سجدہ کیا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔